अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। निगरान वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी कानून जबकि वजारत दिफा ने सेक्रेटरी दिफा के तवस्सुत से अपीलें दायर की हैं। इन दरखास्तों में आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़मान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्त की गई है। इंट्रा कोर्ट अपीलों में यह मौकफ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। दरखास्तों में वजारत दिफा ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात को बहाल करने के साथ साथ आर्मी एक्ट की जो कलअदम करार दी गई सेक्शन 59(4) को भी बहाल करने की इस्तदा की है, जबकि हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ एक स्टे ऑर्डर की भी दरखास्त की गई है। वजारत दिफा ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात को बहाल करने की दरखास्त की है और मौकफ इख्तियार किया है कि कोर्ट मार्शल से बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होती। ये जो फैसला है इसको मुअत्तल किया जाए। इस अपील में मजीद कहा गया है कि जो बेंच की तश्कील थी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें सुनने वाला, उसकी तश्कील ही दुरुस्त नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून दुरुस्त करार देकर इतलाक 21 अप्रैल 2023 से किया। 9 मई को जो वाकयात हुए वो जराइम सिविल नोयत के नहीं बल्कि मिलिट्री नोयत के थे। इसके अलावा बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने भी फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज किया है। दरखास्तों में मौकफ इख्तियार किया है कि आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़मान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। सिंध हुकूमत ने भी ऐसा ही किया था। सेनेट में भी इस मामले पर बहस है। आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई और करारदाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर असर अंदाज होने की कोशिश है। इस करारदाद की मंजूरी पर मुख्तलिफ सेनेटर्स ने आज सेनेट में एहतजाज भी किया और नारेबाजी की। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि हमने ये करारदाद मंजूर करके एक बुरा काम किया है। सेनेटर सादिया अब्बासी का भी कहना था कि जब तक सेनेट से मंजूर होने वाले इस करारदाद के बारे में बात नहीं कर लेते ऐवान नहीं चलने देंगे। ये जो मामला है अब सेनेट में भी इस पर बात हो रही है, अदालतों में भी हो रही है। सबसे आम सवाल ये कि जो निगरान हुकूमतों की वजारत दिफा की वजारत कानून की अपीलें हैं इंट्रा कोर्ट, इनका मुस्तकबिल क्या है, इस पर बात करने के लिए साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि मुख्तलिफ केसेस में इस हवाले से नुमाइंदगी भी कर चुके हैं जिनमें लियाकत हुसैन केस बड़ा अहम है, अशतर औसाफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं कि इन अपीलों का मुस्तकबिल। अशतर औसाफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशतर औसाफ साहब, सबसे पहले तो जो नुक्ता इन अपीलों में उठाया गया है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से और कहा गया है कि जो बेंच था उसकी तश्कील ही दुरुस्त नहीं थी। तो इस कानूनी नुक्ते को आप किस तरह से देखते हैं? क्या हुकूमती इन अपीलों में इस कानूनी नुक्ते में वजन है? देखिए, अगर आप याद करें तो जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आया तो उस वक्त सिंगल जजेस यानी जो बेंचेस बैठे हुए थे उनमें से बहुत सारे जजेस ने अपना अपना ओपिनियन लिखा और अगर उस तनाज़ुर में हम देखें तो सब सीनियर जजेस ने वो अपना अपना ओपिनियन लिखा और कहा कि जब तक कि इस कानून के मुतालिक जो चैलेंज है उसका फैसला न हो जाए तब तक इन केसेस को न सुना जाए। और उसमें एक जुडिशल साइड पे भी ऑर्डर था और वो जुडिशल साइड पे ऑर्डर जो था वो फिर 6 रुकनी बेंच ने उसको सुना और उसको कलअदम करार दे दिया। लेकिन जिस दौरान ये सब कुछ हो रहा था उस दौरान वो ऑर्डर इनफील्ड था। उसको कोशिश की गई थी कि वो रजिस्ट्रार के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से नलिफाई किया जा सके। तो सारा का सारा जो बेंचेस की तश्कील का मामला था वो मशकूक भी हो गया और अंदर से भी जो बातें निकल रही थी और जो बाज़गश्त हमें सुनाई थी वो यही है कि बेंचेस जो है 184(3) के तहत जो केसेस बने हैं उसमें मुनासिब ये होगा कि या तो फुल कोर्ट बनाया जाए या तातुल में कर दिया जाए उन केसेस को जब तक इसका फैसला न हो। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी एक नोट अपना, मुझे जहां तक याद पड़ता है और मुझे गलती नहीं लग रही,
تو یہ کہا کہ یہ ایک بنیادی سوال ہوگا کہ اس کا اگر ہم مان لیتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون درست ہے تو پھر جو کیسز ہم سن رہے ہیں ان کی جو افادیت ہے یا ان کی جو سٹینڈنگ ہے وہ مشکوک ہو جائے گی. اور یاد رکھیے کہ جب قانون بنایا جاتا ہے تو اس کا اطلاق اس دن سے ہوتا ہے جبکہ اس کو نوٹیفائی کیا گیا، نہ کہ جب اس کے خلاف یا اس کے حق میں جب ججمنٹ آتی ہے تو پھر اس کا اطلاق ہو. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کے اوپر جوڈیشل فیصلہ. لیکن اس میں یہ اشتر صاحب اس میں بنیادی معاملہ جو تھا وہ سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے تھا کہ کیا ملٹری ایکٹ کا اطلاق سویلینز پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیا وہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے. تو پاکستان کی جورسپروڈنس اس نقطے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ عدالت نے تو اب ایسا محسوس ہوتا ہے فیصلے سے کہ بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی کام ہوگا. یہ ایک اہم سوال ہے، اور جو جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی وہ کچھ یوں ہے کہ جو مثلا کسی ملٹری آفیشل کا اگر ٹرائل ہونا، سول ٹرائل بھی ہونا ہے، تو آپ اس کے کمانڈنگ آفیسر کو اطلاع کرتے ہیں اور کمانڈنگ آفیسر کے ذریعے سارا کچھ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ڈسپلن کا معاملہ ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں جو کہ شاید لوگوں کو نہیں پتا، یعنی عوام کی بات نہیں میں کر رہا، کہ شاید وہ آفیشل سیکرٹس ہوں یا ایسی سینسیٹیو باتیں ہوتی ہیں جو ان کی تحویل میں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں جو کہ آرڈنری ٹرائل میں جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی. ایک تو یہ پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ان اے ملٹری کورٹ صرف وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہو. نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں افواج پاکستان، ان کی تنصیبات اور وہ تمام معلومات جو کوئی وہ حاصل کر سکتے ہیں اس میں آتی ہیں. اور اس کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ بہت ساری جو ٹرائل کے اندر چیزیں آتی ہیں، ایک تو اس صورت سے ہونی چاہیے، کیونکہ اگر صورت سے کوئی کام نہ ہو تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. صورت سے مراد ہے کہ قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ڈے ٹو ڈے ٹرائل کر کے فیصلے ہوں. آپ نے دیکھا کہ سی آر پی سی میں بھی ڈے ٹو ڈے ٹرائل لکھا ہوا ہے، مینڈیٹری ہے، لیکن کبھی اس کو فالو ہی نہیں کیا گیا. ہمارے ہاں 25-30 سال سے اپیلیں التوا میں ابھی تک. تو پھر آپ سوچئے کہ جب ہمارے اس سسٹم کا یہ سارا سلسلہ بن گیا وہ، تو پھر کیا یہ سارے معاملات جو ہیں جب وہ نیشنل سیکورٹیز ہوں وہ صورت سے نہیں ہونے چاہیے. ایک اور پہلو ہے، ٹھیک ہے، اور پہلو یہ ہے کہ جو انفلٹریٹرز ہوتے ہیں، جو کہ سبوٹاج کرنے والے لوگ ہیں، جو سپائز ہوتے ہیں، وہ یونیفارم میں تو نہیں ہوتے نا. وہ فوجی وردی پہن کے تو یہ کام نہیں کر رہے ہوتے، چاہے وہ آپ کے اپنے ہوں چاہے وہ باہر سے آئے ہوں. سپائز ودن بھی ہوتے ہیں، ہماری اپنی آستینوں میں سانپ چھپے ہوئے، اور ان سانپوں کو جو طریقہ ہوتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے. کسی اور چیز کو آپ نے اس سے نظر آموز ہونا ہے تو دیٹس اے ڈفرینٹ وے آف ہینڈلنگ تھنگس. تو ہمارے جو ملٹری کے قوانین ہیں وہ کسی اور ملک نے نہیں بنائے ہوئے، ہم نے خود بنائے ہوئے. اور ملٹری کے قوانین جو ہے وہ سی آر پی سی اور ایویڈنس ایکٹ کو باہر نہیں نکالتے. بلکہ ایک تو میں نے اور چیز جو میں نے اس میں دیکھی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یوں ہے کہ جب ٹرائل شروع ہوتا ہے اور یہ کورٹ کنوین ہوتا ہے تو جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ اوتھ لیتا ہے، وہ حلف لیتا ہے، پروسیکیوٹر حلف لیتا ہے. اور یہ حلف جو ہے یہ اس کی سینکٹیٹی کو بڑھا دیتا ہے. دس از ہاؤ آئی سی اٹ. تو نہ تو یہ کسی اور ملک کا یہ قانون ہے، نہ یہ فوج کسی اور ملک کی ہے، اور کیوں نہیں ہم اپنے ہی اداروں کے اوپر اور یہ پارلیمنٹ نے بنایا ہوا قانون، کیوں نہیں ہم اپنے اداروں کے اوپر کانفیڈنس رکھتے ہیں؟ ہم اس کے اوپر نو کانفیڈنس کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟
تو یہ میرے نزدیک ایسی چیزیں ہیں جن کو پہلے بھی کورٹس نے دیکھا اور کہا کہ ہاں یہ ہمارے آئین کے مطابق ہی ہے. وہ 11 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا, لیکن اپیل میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ جب قانون کو ٹھنڈے دل سے دیکھا جائے گا, جذبات سے نہیں, ٹھنڈے دل سے, اپنی ذاتی سوچ سے نہیں, قانون کے مطابق, تو شاید اس کا نتیجہ ڈفرینٹ. اس میں اشتر صاحب فرمائیے گا کہ دیکھیے اس میں کیا یہ قانونی طور پر تفریق کرنا ممکن ہے کہ اس ایکٹ کا اطلاق کس طرح کے سویلین پر ہوتا ہے, کیونکہ سویلین ملکی ہے یا غیر ملکی, کیا اس بات کا تعین جو ہے وہ کرنا ضروری ہے اس ایکٹ کے اطلاق کے لیے؟ اس پر ہمارا قانون کیا کہتا ہے, جورسپروڈنس کیا کہتی ہے؟ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, وہ کوئی تفریق نہیں ہے کہ اگر ملکی جاسوس ہے یعنی سٹیزن آف پاکستان ہے, یا بغیر ملکی ہے یعنی کسی اور ملک کا باشندہ ہے, یہاں آ کے کر رہا ہے, اسیوم آئیڈینٹی کے تحت ہے, ایسی کوئی تفریق نہیں ہے. اور اس کا اطلاق ان تمام اسپائز پہ ہوگا, ان تمام جاسوسوں پہ ہوگا, ان تمام تفریق کاروں پہ ہوگا جو کہ سویلین آؤٹ فٹ میں یعنی سویلین ہے اور ان جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں. ایک پہلو میں ضرور اس کی نشاندہی کرنا چاہوں گا, کہ صرف اسی یعنی مئی تک کے معاملات میں اطلاق نہیں کیا کورٹ نے. کورٹ نے کہا ہے کہ تمام فیصلے جو ملٹری کورٹس نے کیے ہیں, تو آپ کیا اپنے ملٹری جسٹس سسٹم کے اوپر نو کانفیڈنس کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا یہ مناسب ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹ کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ نے قانون بنایا اور اب آپ نے دیکھا کہ تمام کے تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے بھی اپیلیں دائر کی ہیں. سو دے آر آل ایگریڈ ٹو دس. جب عوام یعنی عوام کی نمائندگی ہے نا, یہ تو عوام کی نمائندگی پارلیمنٹ کرتا ہے, وہ الیکٹڈ لوگوں کا پارلیمنٹ ہے جس نے یہ قانون بنایا تھا. اور یہ کھلی چھٹی دینے کے مترادف ہے ان لوگوں کو جو سویلین ہیں, یونیفارم نہیں پہنتے, کمیشنڈ آفیسرز نہیں ہیں, لیکن وہ نیوکلیئر ایسٹس ہمارے ہیں, وہاں کام کر رہے ہیں. آپ کے ایروناٹیکل اور باقی جگہوں پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں, not necessarily wearing a uniform. تو آپ کیا ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا ٹرائل جو ہے وہ بالکل آرام سے ہوگا, بھلے اس میں 2-3 سال لگ جائیں؟ تو پھر آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ آپ میسج دے رہے ہیں کہ go ahead and do all these things, you will be treated very very gently. آپ ملک کی سالمیت کے خلاف کام کریں اور جنٹل ٹریٹمنٹ مانگیں. رائٹ, ٹھیک ہے. اشتر صاحب لاسٹلی ہے تو ایک تاثر یہ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ یہ ایک ان پاپولر آئیڈیا ہے یہ, اور جب آپ کی عدالتیں کام کر رہی ہوں تو ان عدالتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو آپ کس طرح سے وے ان کرتے ہیں؟ اس میں کتنا وزن ہے جب ہم 9 مئی کے معاملات اور اس کے بعد ملٹری کورٹس کا جو ہے وہ ہم معاملے کو دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں جب ججمنٹ آیا تھا جہاں کچھ حسین والا کیس, اس میں ملٹری کورٹس کے معاملے کو ڈیفینڈ کر رہا تھا. سپریم کورٹ کے 11 رکنی بینچ والے معاملے میں تھا. اس کے بعد جو کنوکشنز ہوئی اور ان کو سیٹیسفائی کر دیا پشاور ہائی کورٹ نے, تو اس معاملے میں انہوں نے 90 لوگوں کو چھوڑ دیا تھا یا ایک قلم سے, تو اس کو بھی میں ڈیفینڈ کر رہا تھا. تو میں نے تھوڑی بات ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اس پہ تحقیق کی ہے. 35 ممالک میں یہ جو ہے ملٹری کورٹس کا تصور بھی ہے سارا کچھ. دوسرا, ہمارا ملک جو ہے وہ ایک سیکیورٹی کے سلسلے میں بہت عرصے سے جکڑا ہوا ہے. ہماری ایک ہندوستان ہے, دوسری طرف افغانستان ہے, اور باقی ہمارے نیبرز جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے کو اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں. یاد رکھیے کہ کلبھوشن جو ہے
وہ ہمارے ایک ہمسایہ ملک سے ہی داخل ہوا تھا، اور وہاں پہ جو ہمارے ڈکلیئرڈ اینیمی ہیں ان کی نہ صرف تنصیبات ہیں، اور وہاں پہ ان کے بہت سارے ایسٹس بھی وہاں پہ ہیں، اور وہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں. تو ان معاملات میں ہم ایک کنٹینیوس جس کو آپ کہیں گے سیکورٹی تھریٹ کے تحت. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل یہ ان پاپولر معاملہ ہے، اور لیاقت حسین والے کیس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ خدارا اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو دیکھیے، اس کو اسٹرینتھن کیجیے، اس کے اندر صورت لائیے، اس کے اندر سرٹنٹی لائیے، اس کے اندر ایسے لوگوں کو لے کے آئیے جو ایکسپرٹس ہیں اپنے اپنے ایریاز کے. یہاں پہ ایک آپ کی اجازت سے پاز لوں گا، اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ بینکنگ کے معاملات بھی جو ہیں وہ بینکنگ کورٹ میں جاتے ہیں جہاں پہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. جو کمپٹیشن کمیشن کے معاملات ہیں وہ بھی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. وہاں پہ جج نہیں، بینکنگ کورٹ میں تو جج بیٹھتے ہیں، کمپٹیشن کمیشن میں تو جج نہیں بیٹھتے، ایکسائز ٹرائبیونل. سو اسپیشلسٹ جو اسپیشل قسم کے کرائمس ہیں ان کو اسپیشلسٹ ہی دیکھیں گے تو بہتر ہوگا. اور ٹھیک ہے، رائٹ، بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان. بات کر رہے تھے ملٹری کورٹس کا معاملہ. وزارت دفاع، وزارت قانون اور نگران حکومتوں نے اب انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر دی ہیں. عدالت کو انہیں دیکھنا ہے. دیکھیے ان اپیلوں کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے، کیا یہ اپیلیں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. ابھی پروگرام ہے کہ بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ مزید خبروں پر بات ہوگی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سیاسی جماعتوں کی جانب سے اتحاد بنانے کا صف بندیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور بلوچستان اور سندھ میں اس حوالے سے بڑی ایکٹیویٹی ہوتی رہی ہے. لیکن اب ساری نظریں ایسا لگتا ہے خیبر پختونخوا کے اوپر ہیں. وہاں پر کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا، سیاسی میدان جو ہے اس میں کس کا ٹاکرا کس کے ساتھ ہوگا. پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں ورکرز کنونشن اور جلسے کر رہی ہے، اور وہاں پر مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آج مردان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو سیاستدان مسلم لیگ نون یعنی مہنگائی لیگ میں شامل ہوں گے وہ الیکٹیبلز نہیں رہیں گے. ایک بار پھر الیکشن ہی سلیکشن ہوتا ہے تو اس کا نقصان پاکستان کے عوام اٹھائیں گے. پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا میں دور بڑا طویل رہا ہے. پچھلے 2 ٹرمز انہوں نے کی ہیں، 2 مرتبہ حکومت بنی، اور گزشتہ انتخابات میں این پی، جے یو اور پیپلز پارٹی سمیت یہ تمام جماعتیں پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکی تھی. کیا موجودہ صورتحال میں یہ سیاسی جماعتیں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی سے نشستیں واپس لے سکیں گی؟ سابق پی ٹی آئی رہنما پرویز خٹک بھی پی ٹی آئی کے ہی خلاف خیبر پختونخوا میں ایک نئی جماعت بنا چکے ہیں. یہ منظرنامہ کیا ہوگا آنے والے انتخابات میں، کن ایشوز کے اوپر الیکشن ہوگا، اس حوالے سے پروگرام میں بات ہوگی. ہمارے پشاور کے بیورو چیف جمشید باغوان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے ان سے ہی جان لیتے ہیں. جمشید، بہت شکریہ. جمشید، یہ جو جماعتیں ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طور پر خیبر پختونخوا کے اندر اپنا اقتدار میں وقت گزارا ہے، آپ کو لگتا ہے اس مرتبہ انتخابی میدان ان کے لیے ذرا آسان ہے اور اس میں یہ کچھ کر پائیں گی؟ بالکل آسان تو تھوڑا اس لیے ہے 2013 اور 2018 کی نسبت رحمان، کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو غصہ تھا وہ اس وقت جے یو آئی یا این پی اس کی طرف تھا، اور وہ بالکل پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، جس کا بہت زیادہ فائدہ 2013 کے انتخابات میں بھی پی ٹی آئی نے اٹھایا. حالانکہ اس وقت اتنی اکثریت میں پی ٹی آئی یہاں پہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے خیبر پختونخوا میں اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، اور 2018 میں تو پورا کا پورا کلین شیٹ کیا تھا خیبر پختونخوا کو. تو ایسی صورتحال نہیں ہے، اگرچہ پی ٹی آئی جو ہے اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس کے ورکرز کی کنونشن جو ہو رہے ہیں وہ کافی دوسری پارٹیوں کے مقابلے سے کسی طور پہ کم نہیں ہے، اگرچہ وہاں پہ کوئی لیڈر نہیں ہے. جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ اس وقت موجود نہیں ہے. اور جو اعلان کیا ہے مسلم لیگ نے پچھلے دنوں کے، ان کا حکومت میں ہی جے یو آئی کے ساتھ انتخابی اتحاد کا ارادہ تھا، اور اب لگ رہا ہے کہ دونوں پارٹیاں اسی طرح لی جائیں گی. اور جو نیا چیف منسٹر ہے اس کو ہزارے سے لیا اسی طرح گیا ہے کہ پاور شیئرنگ پہلے سے ہی کر دی گئی ہے. جے یو آئی کا گورنر ہے تو ہزارے سے جو مسلم لیگ کا گڑھ ہے وہاں سے چیف منسٹر آیا ہے نگران. تو مطلب ہے سیٹ اپ تو انہی کا ہے، لیکن پرویز خٹک جو ہے دوسری طرف
وہ کافی الیکٹیبلز کو ساتھ ملا رہے ہیں. اچھا. سوات میں جو محمود خان کا اپنا آبائی علاقہ ہے, اگرچہ پی ٹی آئی مضبوط ہے لیکن یہ لوگ ان کو کافی سارا نقصان پہنچائیں گے. لیکن اس میں مجھے جمشید یہ بات بتائیے گا, ہم نے وہاں پر ہاتھ ملائے جا رہے ہیں بلوچستان میں اور سندھ کے اندر, نون لیگ نے اپروچ کیا جماعتوں کو, وہاں سے لوگوں کو شامل کیا. خیبر پختونخوا میں سیاسی جماعتوں کی تعداد, بڑی جماعتوں کی جو تعداد ہے اور پریزنس ہے وہ موجود ہے. یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے, کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا نظر آ رہا ہے؟ کوئی صف بندی کسی ایک جماعت کے خلاف باقی جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں, یا کچھ جماعتیں اکٹھی ہو کر یہ الیکشن لڑ سکتی ہیں؟ دیکھیے, جو بلاول کا جو آج کی تقریر ہے جو خیبر پختونخوا میں کی ہے, وہ بالکل سیم اسی طرح ہے جس طرح پی ٹی آئی کا جو آج کل کا موڈ ہے یا اس کے ورکر کا موڈ ہے. تو بلاول بھی اپیلنگ کریں گے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے لیے جن کو لگے گا کہ عمران خان واپس نہیں آ سکتے یا ان کے ٹائم لگے گا. تو اگر آپ دیکھیں تو بلاول بھٹو کا جو سٹینڈ ہے وہ اس وقت بھی بالکل جمہوری تھا, اور آج بھی اسی طرح ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ سیاسی پارٹیاں جو اتحاد کرتی ہیں غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ, اس کو بھی نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں. اور یہ میرا خیال میں چونکہ وہ جوان بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی زیادہ جوان ہیں, تو یہ بھی ان کے لیے اپیل ہے. جو بدقسمتی ہے جو این پی عوامی نیشنل پارٹی جو پہلے کبھی صوبے کی بڑی جماعت تھی, اس کا بھی کلیئر نہیں ہو رہا کہ کیونکہ وہ کدھر جائیں گے. اگرچہ انہوں نے سب سے پہلے امیدواروں کا اعلان کیا ہے, ان کے کنونشن بھی ہو رہے, بنیر میں بھی کیا انہوں نے, شانگلے میں بھی کیا, لیکن جو خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے پشاور, اس میں ان کی ایسی پوزیشن نظر نہیں آ رہی جس طرح پہلے کبھی ہوتی تھی. اور ابھی کل پرسوں ہی جو ان کے بڑے لیڈر ہیں غلام احمد بلور, انہوں نے مسلم لیگ کے کیپٹن صدر سے ملاقات کی ہے. اگرچہ بلور نہیں جائیں گے کیونکہ کافی لمبی رفاقت ہے ایم پی کے ساتھ, لیکن جو پوزیشن ہے وہ پارٹی کی نظر نہیں آ رہی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے جمشید, بہت شکریہ آپ کا. جمشید باغبان ہمارے چیف بات کر رہے تھے. ابھی اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے حسین شہید سہروردی تجزیہ کار ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسین شہید سہروردی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جماعتیں, پیپلز پارٹی جلسے کر رہی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی آج جلسہ کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون بھی کوشش کر رہی ہے, کیا یہ جماعتیں کم بیک کر سکے گی؟ تحریک انصاف جس نے 2 ٹرمز جو ہے وہ 2 مرتبہ یہاں پر الیکشن جیتا ہے, کیا اس کا فائٹ بیک کر سکیں گی اس سے؟ بالکل درست آپ نے کہا. اس وقت کے پی کافی زیادہ لائم لائٹ میں ہے. بلاول بھٹو کے دورے اور ان کے جلسے ہو رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام کا تو اس وقت بھی جلسہ جاری ہے پشاور میں. مولانا فضل الرحمان زبردست دھواندار جو ہے تقریریں کر رہے ہیں. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو سینٹرل لیڈرشپ اے این پی کی بھی ہے, ہمل ولی خان اور حیدر ہوتی, وہ بھی جلسے کر رہے ہیں. ایک چیز جو بڑی کامن نظر آ رہی ہے بدقسمتی سے وہ یہ ہے کہ یہ تمام پارٹیاں مرکزی پارٹیاں ہیں, لیکن یہ ابھی تک کراؤڈ کو اٹریکٹ کرنے میں برے طریقے سے ناکام ہو رہی ہیں. آپ جب بلاول بھٹو کا اگر جلسہ دیکھ لیں, آج مولانا صاحب کا بھی دیکھ لیں, ایمل ولی خان اور جو حیدر ہوتی ہے ان کے تو خیر بہت ہی کمزور جلسے ہو رہے ہیں. یہ میں کمزور جلسے کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی سے آج 1-2 دن قبل چارسدہ میں ایک ہی ڈسٹرکٹ میں 2 مخالف پی ٹی آئی کے گروپس تھے اور انہوں نے کنونشنز کیے. ایک فضل شکور جو کہ بڑے مشہور لیڈر ہیں چارسدہ کے, اور ایک فضل محمد صاحب ہیں. ان دونوں نے کیا اور دونوں نے بہت زیادہ کراؤڈ اٹریکٹ کیا, اور کراؤڈ جو ہے وہ بہت زیادہ چارجڈ بھی تھا. تو یہ چیزیں دیکھنے سے یوں ہی لگ رہا ہے کہ جن کی مرکزی قیادت کے پی میں آ کر جلسے کرے اور وہ اتنا کمزور اس کی جو ہے حاضری ہو, جبکہ دوسری طرف لوکل لیڈر ہوں پی ٹی آئی کے اور وہ اتنا زیادہ جو ہے عوام کو اٹریکٹ کریں, تو لگ یہی رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا جو بخار ہے وہ ابھی تک اترا. یہ ان کی طرح مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن مجھے اس میں یہ بتائیے, توجہ اس مرتبہ زیادہ کس معاملے پر ہوگی آنے والے الیکشن میں؟ کیونکہ ہم نے اسے پہلے دیکھا, قومیت کا ایشو بھی ہوتا ہے کے پی کے الیکشن کے اندر, مذہب کا ایشو بھی ہوتا ہے, پھر اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والا جو الیکشن ہوگا اس میں زیادہ فوکس کے پی کے اندر کس ایشو کے اوپر ہونے والا ہے؟
کہ قومیت کا جو نعرہ ہے وہ ایک مخصوص طبقہ ہے جس کے سامنے چل جاتا ہے، مذہب کا نعرہ بھی ایک مخصوص طبقہ ہے جس کے سامنے چل جاتا ہے. جو پچھلی جو حکومتیں تھیں، خاص طور سے تحریک انصاف کی 2 حکومتیں 10 سال تک وہ یہاں پر رہے ہیں، تو 10 سال حکومت کرنے میں انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ یہ کچھ تو ہائی لائٹ وہ کر نہیں پا رہے ہیں. اس وقت جو چیز سب سے زیادہ لائم لائٹ میں آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے سمجھا جا رہا ہے، یعنی یہاں کی جو پبلک اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ تو وہ ہمدردی کے ووٹ کی وجہ سے ابھی تک وہ لائن وہ زیادہ فور فرنٹ پر ہیں، اگرچہ مرکزی قیادت یہاں پر آ کر باقی پارٹیوں کی جلسے جلوس کر رہی ہے، اور کچھ وہ رد عمل کے طور پر بھی ان کے ساتھ ابھی تک ہیں. تو وہ جو ایشوز جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، وہ ابھی تک سامنے آ نہیں رہے ہیں، یعنی عوام اس کو بائی نہیں کر پا رہی ہے. عوام ابھی تک ان کے اس نشے میں نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. ہمیں جیسے روٹی کپڑا اور مکان ہو گیا، قوم پرستی کی بات کی جا رہی ہے، مذہب کی بات کی جا رہی ہے، لیکن وہ چیزیں ابھی تک عوام اس کو لے نہیں رہی ہے. عوام ابھی تک اسی ہمدردی کے ووٹ کی طرف سے رد عمل کے طور پر جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہی ہے، اور وہ رد عمل کا جو ووٹ ہے، یعنی وہ فیکٹر جو ہے رد عمل کا جو فیکٹر ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں جا رہا ہے. تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تمام پارٹی ہیں جس طریقے سے ایک دم سے ان کے اختلافات بھی ہم نے دیکھ لیا کہ سامنے آ گئے ہیں. نون لیگ کو مہنگائی لیگ کہنا شروع کر دیا ہے، ادھر سے مسلم لیگ نے کلیم کر دیا ہے کہ جی وزیر اعظم ہمارا ہوگا، مولانا صاحب بھی اسی طرح. تو ان کے کل تک جو اکٹھے تھے، میرے خیال میں ان کو اکٹھا کرنے کا فیکٹر جو ہے وہ اینٹی عمران خان تھا. اب وہ ذرا ہٹا ہے سامنے سے تو یہ تمام کے اختلافات سامنے آ گئے، لیکن عوام ابھی تک اس چیز کو لے نہیں پا رہی ہے. یعنی وہ اس میجک جو ان کے اوپر سپل ہوا ہے وہ اس سے ابھی باہر نہیں نکل رہے ہیں. اس وجہ سے ان کے جو جلسے ہیں ان کی اٹینڈنس بھی بہت کمزور ہے، اور ان کا جو نیریٹو ہے، یعنی جو بیانیہ یہ ابھی لا رہے ہیں وہ بھی ابھی تک اس طریقے سے جا نہیں رہا ہے. ابھی تک کی سچویشن جو ہے وہ کافی ان لوگوں. بہت شکریہ حسین شہید سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کے پی کی سیاست پر بات ہو رہی تھی، بڑا دلچسپ مقابلہ ہونے والا ہے خیبر پختونخوا کے اندر. یہ جو جماعتیں ہیں کیا جو ہے وہ ان کا آنے والے الیکشن کے اندر مستقبل کیا ہوگا، کس طرح سے نبرد آزما ہوں گی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ بات کرتے ہیں پنجاب میں اسموگ کی صورتحال کے حوالے سے، کس طرح سے حکومت اس پر قابو پانا چاہتی ہے اور کیا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں. اس بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پنجاب حکومت کی جو اسموگ کے حوالے سے اقدامات ہیں اس وقت ان پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے. لاہور آج بھی دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہرہ، صوبے میں بیماریوں کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے. اسموگ کے باعث ایک ماہ میں پنجاب بھر میں 19.5 لاکھ افراد جو ہیں وہ سانس گلے کے امراض، بخار، درد اور ٹائیفائڈ جیسے مختلف امراض سے متاثر ہو رہے ہیں. اب حکومت کس طرح سے قابو پانا چاہ رہی ہے، کیا ان اقدامات کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس وقت حکمت عملی کیا ہے اس حوالے سے، اس پر بات کرنے کے لیے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے منسٹر، انوائرمنٹ پروٹیکشن کے منسٹر پنجاب بلال افضل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بلال افضل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بلال صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے اس حوالے سے اجلاس بھی کیا، اصل معاملہ ایسا لگتا ہے کہ قوانین بہت سارے موجود ہیں، پالیسیاں بھی بنتی رہتی ہیں، لیکن اصل معاملہ ان پر عمل درآمد کا ہے، ان قوانین کے نفاذ کا ہے. تو کیا اس حوالے سے حکومت کی حکمت عملی ہے، کس طرح سے یہ جو اقدامات آپ اٹھا رہے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے، ماسک کے حوالے سے، ان کا نفاذ ہوگا؟ جی رحمان صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک چیز ہوتی ہے لا میکنگ اور دوسری ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن. یو وڈ بی سرپرائز ٹو نو کہ اس سے پہلے ہمارے اسموگ رولز جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. ہماری گورنمنٹ نے آ کے اسموگ رولز 2023 جس کے اندر کون سی انڈسٹریز الاؤڈ ہیں، کون سی نہیں الاؤڈ، اور کون سی ریگولیشن کس طریقے سے آپ نے اپنی ایمیشنز کنٹرول کرنی ہے، وہ ہم لے کے آئے. اب سیکنڈ ایشو آ گیا امپلیمنٹیشن کا. اسموگ جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم پرابلم ہے. اسموگ یہاں پہنچتے ہیں ہمیں 75 سال لگے ہیں. چائنیز جن کے پاس فنڈنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے، اٹ ٹک دیم ایٹ لیسٹ 10 years فرام 2012-13 ٹو ناؤ کہ انہوں نے اپنے اسموگ لیولز جو ہیں وہ کنٹرول کیے ہیں.
स्मॉग का जो हमें पहले बेसिक्स के ऊपर जाना चाहिए कि रीजन क्या है स्मॉग होने की. द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बाय मनी स्टडीज इज ट्रांसपोर्ट एंड देन फॉलोड बाय इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड पावर सेक्टर. जो ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोग आजकल फ्यूल यूज करते हैं, स्पेशली द डीजल दैट वी यूज इज यूरो 2. दुनिया के अंदर यूरो 5 से नीचे फ्यूल यूज नहीं हो रहा. यूरो 5 से लेकिन दैट कम्स विद अ कॉस्ट. Euro 5 fuel would be a little more expensive. Then you don't have refineries that can produce Euro 5 diesel. एक गाड़ी just for comparison कि वो Euro 5 पे चल रही हो तो it produces 1/5 of the emissions की जो Euro 2 पे चल रही हो. तो आप 1/5 अपनी emission just by taking your standard of fuel, and this is just for transport. इस तरीके से आप हर इंडस्ट्री को पकड़ सकते हैं और उसके ऊपर लेकिन इम्प्लीमेंट करें. These are tough decisions and I think the governments need to prioritize environment more than anything. Right. इस पे कुछ मुलाकात हुई है चीनी हुक्काम के साथ भी. चीन ने 10-12 साल में अपना काबू पाया है. किस तरह से चीन पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है इस मामले पर? काउंसिल जनरल से मेरी मुलाकात हुई ना, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि हम लोग देखते हैं कि हर साल इधर स्मॉग होती है और हर साल इसके ऊपर जो है शॉर्ट टर्म के ऊपर काम किया जाता है और फिर पूरा साल इसके ऊपर काम नहीं किया जाता. स्मॉग से अगर आपने टैकल करना है तो यू हैव टू टेक इट लॉन्ग टर्म, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड कि 10 से 12 साल तो हमें लग गए हैं विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स बीइंग स्पेंट ऑन दिस. लेकिन हमारा जो मेन इशू है कि हम अगर स्टडी पे जाते हैं जो हमारे अर्बन यूनिट करता है तो वो कहता है कि 65% इज कमिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्ट. बट हम जब दोनों एजेंसीज के सर्वेस के ऊपर जाते हो तो 40%. अभी तक मेरा ख्याल है कि हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सके कि हमारी प्रॉब्लम है क्या. सो व्हाट वी वाइस द चाइनीज इज कि आप हमारे साथ एक रिसर्च सेंटर इधर एनवायरमेंटल रिसर्च सेंटर सेटअप करें जिसको आप लोग लीड करें ताकि हमें एटलीस्ट बेसलाइन तो पता चले कि व्हाट आर वी टैकलिंग. यानी हम छिड़काव करते जा रहे हैं, हजारों लीटर पानी जो है डीजल उसका भी बर्न हो रहा होता है जो गाड़ियां छिड़काव करने के लिए जाती हैं. देन आपकी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, फ्यूजिटिव डस्ट है, ट्रांसपोर्ट है. व्हाट डू वी नीड टू टैकल फर्स्ट सो दैट वी कैन प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू आवर स्पेंडेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू आवर बजट्स कि क्या हम फ्यूल को पहले टैकल करना चाह रहे हैं. बट उसके लिए एक रिसर्च सेंटर और एक बेसलाइन की बड़ी जरूरत है जिसके लिए हमने चाइनीज कोऑर्डिनेशन मांगी है. लेकिन ये जो पाबंदियां अभी लग रही हैं या जो रेगुलेशंस आप लोग लेकर आ रहे हैं, क्या इनका दायरा कार बढ़ाया भी जा सकता है दीगर मजीद शहरों तक? और दूसरा, कितना अरसा इन्हीं पाबंदियों के साथ रहना पड़ सकता है लोगों को? देखिए, ये तो सारे शॉर्ट टर्म फिक्सेस हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. लॉकडाउन करने का मकसद ये होता है कि लोगों एक तो आप सोर्स अपना थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लेते हैं ताकि आपकी जो हवा है वो आपका जो ऊपर क्लाउड बना हुआ सिटी के ऊपर वो उसको कहीं मूव कर दे एंड देन अगेन आपके सोर्सेज प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं पोल्यूटेंट्स अंटिल इट रीचेस हैजर्डस लेवल अगेन. लेकिन ये सारे शॉर्ट टर्म फिक्सेस हैं. लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारी जरूरत है कि एवरी गवर्नमेंट दैट कम्स इन वो इसको प्रायोरिटाइज करके पूरा साल काम करे. AQI हमारा पूरा साल खराब रहता है. हमारा सिर्फ स्मॉग सीजन के अंदर वो नजर आना शुरू हो जाता है, बट अदरवाइज भी हमारी हवा जो है अनहेल्दी है. बट नाइदर द मीडिया नॉर द गवर्नमेंट नॉर एनीवन एल्स टॉक्स अबाउट इट अंटिल वी स्टार्ट सीइंग इट. सो मेरा ख्याल है कि ये इशू अब इंडिविजुअल भी है, ये अब नेशनल भी है और ये इंटरनेशनल भी है. बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल हम अपनी साइड के ऊपर भी सारी चीजें कंट्रोल कर लेते हैं. लाहौर इज अ फ्यू माइल्स फ्रॉम इंडिया और इंडियन हमारी जो साइड लगती है वो है ही राइस बेल्ट. फार्मर्स वहां भी बर्न करते हैं, विलेजेस के विलेजेस वहां अपनी क्रॉप बर्न करते हैं, हवा चलती है, वो सारी स्मॉग इधर आ जाती है. सो इवन इंडिया नीड्स टू डू समथिंग फॉर आवर एनवायरमेंट टू गेट बेटर. And that's exactly what we're trying as well through our diplomatic channels. We've requested the Prime Minister as well कि वो भी लिखें. But for next year, we're trying कि super seeders होते हैं जो farmers को दिए जाते हैं जिसकी वजह से आपको crop को जलाना नहीं पड़ता. But अगर हम बात करें तो तकरीबन 150 बिलियन का प्रोजेक्ट है if we want to replace all the rice growing farmers और उनको हम super seeders दें. This is huge. This will again take us to the issue के क्या tackling agriculture produces the first thing that we should do or is it a refinery that ये भारत के हवाले से बताइएगा, वहां पर क्या तजावीज आपने शेयर की हैं, किस तरह से ये काम हो सकता है बॉर्डर के दोनों तरफ अगर मिलकर काम किया जाए?
ہم تو صرف فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور وہ اپنے ڈپلومیٹک چینلز یوز کرتے ہوئے جو ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کریں گے. بٹ ایشو صرف ہمارا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ادھر ورلڈ کپ کے میچز ہو رہے تھے انڈیا میں اینڈ دیور چانسز کہ وہ ڈیلی والے میچز کینسل کر دیتے وچ ہیو بین ہیوج فار انڈیا ایز ویل. So I think they're aware of the issue as well and they need to prioritize کہ جو environmental impact اور یہ جو smog کا issue ہے یہ ہماری region from Bay of Bengal all the way to Punjab, Pakistani Punjab needs to be fixed and everyone needs to work together. So the federal government is رائٹ. اور ان شہروں میں بلال صاحب جو سچویشن ہے اس کو کس طرح سے مانیٹر کر رہے ہیں؟ وہاں پر میکنزم کیا ہے؟ ان پابندیوں کے حوالے سے کس طرح سے فیصلہ لیا جائے گا؟ اور پھر ہم یہ مصنوعی بارش کے حوالے سے بھی سن رہے ہیں, اس بارے میں بھی ذرا بتائیے گا, یہ کیا پروگرام ہے حکومت کا؟ ہم سینسرز لگے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ شہروں میں بھی سینسرز لگے ہوئے ہیں اور بڑے شہروں کے اندر ملٹیپل جگہوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ہم ان سینسرز کے ڈیٹا کے اوپر ایوری ویک سی ایم صاحب خود جو ہے چیئر کرتے ہیں کیبنٹ کمیٹی آن اسموگ اینڈ وی ڈسکس کہ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ٹو منیمائز ایکسپوجر. جیسے ابھی ہم لوگوں نے اسکول جو ہیں وہ سیٹرڈے کو آف کیا جس کے اندر یو ہیو پروٹیکٹڈ دا کڈس فار ون ڈے, لیکن اگین دس از اے شارٹ ٹرم, دس از اے کوئک فکس that we are working on. Also what we are working on right now is artificial rain. 28 اور 29 کو we are expecting کہ لاہور کے اوپر ایک ایسا کلاؤڈ سسٹم which is a prerequisite for artificial rain ڈیولپ ہوگا کلاؤڈ سسٹم جس کے اوپر اگر ہم وہ سالٹس چھڑکاؤ کریں through a plane تو there is a chance of rain because whenever it rains آپ کا AQI جو ہے فوراً لوور لیول پہ آ جاتا ہے. لاسٹ ویک بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جب ہم لاک ڈاؤن میں گئے اسی رات جو ہے وہ بارش ہوئی اور ہمارا AQI فوراً نیچے آ گیا. تو ہم آرٹیفیشل رین کے اوپر بھی BZU پنجاب یونیورسٹی کے ایکسپرٹس جو ہے وہ ابھی بھی انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. دے ڈیوائزنگ اے پلان کہ ہم لوگ 28 کو ریڈی ہوں فار آرٹیفیشل رین. تو یہ کام اس وقت کیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ بلال افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انوائرمنٹ پروٹیکشن کے منسٹر پنجاب کے, اور اسموگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اسرائیلی افواج کی غزہ میں سفاکیت بربریت بدستور جاری ہے. غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا اسپتال پر اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے باعث ڈاکٹر اور طبی عملے نے وہاں پر مریضوں کی اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے, اور ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ 48 گھنٹوں سے الشفا اسپتال کا کنٹرول اسرائیلی فوج کے ہاتھ میں ہے, اور جس کی وجہ سے خطرہ بہت زیادہ ہے. فلسطینی اتھارٹی کی وزارت صحت کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی افواج نے الشفا کے مختلف حصوں کو مکمل تباہ کر دیا ہے, اور اسرائیلی فوجی جو ہے وہ وہاں سے ڈیڈ باڈیز بھی اٹھا کر ساتھ لے گئے ہیں, جبکہ مریضوں یا طبی عملے کی محفوظ انخلاء کے راستوں کو بھی بند کیا جا رہا ہے. وہاں پر اسپتال میں داخل بچوں کے لیے دودھ کی بھی بڑی شدید قلت ہے. اسرائیلی افواج کی طرف سے اس ساری صورتحال میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ الشفا اسپتال میں سرچ آپریشن کر رہے ہیں, اور وہاں سے منسلک ایک سرنگ کا انہوں نے پتہ لگا لیا ہے, اور یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ حماس الشفا اسپتال کو اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے طور پر استعمال کر رہی ہے. ان دعووں کی حماس کی طرف سے بھی فلسطینی حکام کی طرف سے بھی مکمل طور پر نفی کی گئی ہے اور اسے پروپیگنڈا قرار دیا گیا ہے. لیکن سب سے عام بات یہ ہے کہ وہاں پر جو محصور فلسطینی ہے وہ ابھی بھی مشکل میں ہے. کسی بھی ہسپتال کو نشانہ بنانے کی کوئی بھی عالمی قانون اجازت نہیں دیتا, اور پھر سیز فائر کے حوالے سے ابھی تک اسرائیل آمادہ نہیں ہو رہا, جس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ فلسطینی جو محصور ہیں ان تک انسانی امداد پہنچائی جا سکے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان امان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.